तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु ताला फ़लौला नफ़रा मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। यानी अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक हिस्सा निकल आता ताकि वो दीन में समझ पैदा करता। समझ रहे क्या फरमाया अल्लाह ने कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जिहाद में जाया करे ताकि ये बाकी जो लोग हैं ना वो दीन की समझ हासिल करें। किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, आप लोग बात को समझें इस आयत के मतलब को, कि तालिबे इल्म की फ़जीलत में कि ऐसा क्यों न किया जाए कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जो है वो जिहाद में जाया करे ताकि जो बाकी लोग बचे हैं उस जगह पर, जैसे मदीना में जो बाकी लोग बचे हैं वो लोग दीन की समझ हासिल कर सकें। यानी इल्म दीन को सीखते रहे, सिखाते रहें। समझ रहे हैं? यानी रब्बुल आलमीन ने जहाँ जिहाद का मंज़र देखना चाहते हैं ना, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दर्स व तदरीस और दावत व तबलीग भी देखना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बातों का जो ज़िक्र जिहाद के साथ फरमाया, जैसे लोग अपने घरों से निकल कर अल्लाह के रास्ते में जाकर जिहाद करते हैं, है ना, तो अल्लाह के दीन के लिए वो करते हैं ना इस तरह से, तो अल्लाह तबारक व तआला ये पसंद करते हैं कि जो लोग अपने इलाके में ठहरे हैं ना, जो गए नहीं हैं, वो अपने घरों में ठहरे रहें। तो अपनी मस्जिदों में जाकर, खानकाहों में जाकर, मदरसों में जाकर, जितनी भी राहें दीन की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन के सीखने, सिखाने, समझने, समझाने के लिए अल्लाह ने खोल रखी है, वहाँ अपने घरों में रहते हुए अपने खाली औकात को ऐसी जगहों पर हम गुजारें और वहाँ से हम दीन का इल्म, दीन की समझ को हासिल करने की कोशिश करें और इल्म दीन को सीखने की फ़िक्र करें। ये अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया। समझ रहे? और एक जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फ़रमाते हैं, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, कि ऐमुन करो अगर तुमको ये बात मालूम ना हो तो अहले किताब से ही तुम पूछ लो। क्या? तो कहा इल्म के मुताल्लिक, ए इनकार करने वालों, जो तुम इनकार कर रहे हो ना, अगर तुमको ये बात तुम नहीं जानते हो तो तुम अहले किताब से पूछ लो। यानी इल्म का हासिल करना तो ज़रूरी है, लाजिम है, और नहीं जानने पर उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनकर कहा। जो इल्म को नहीं जानता, नहीं समझ रहा है, नहीं सीख रहा है, तो वो मुनकर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितने सख्त अंदाज से कलाम किया। समझ रहे हैं? कैसे सख्त अंदाज से अल्लाह ने इज़हार नाराज़गी ज़ाहिर की है। तो इल्म हासिल करने की बड़ी फजीलत है। हदीस में नहीं आता है, अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स भी, तिरमिज़ी की हदीस है, मिशकात की हदीस है, कि जो शख्स भी इल्म हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करता है, कोई भी राह मुसाफरत इख्तियार करता है, तो उस शख्स को अल्लाह ताला जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पे चला देते हैं। समझ रहे हैं? और उस शख्स की खुशनुदी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्ते जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने परों को फैलाते हैं। और जो आलिम दीन है ना, बिलाशुबा वो आसमान की सारी मखलूक यानी फ़रिश्ते जो हैं और ज़मीन की सारी मखलूक यानी तमाम इंसान, तमाम जिन्नात वगैरह और पानी में मछलियाँ तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। जो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, जो आलिम दीन है, दीन का इल्म हासिल करते हैं। और मिशकात शरीफ की एक रवायत में आता है कि जो शख्स इल्म की तलब के लिए सफ़र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत के रास्ते पर गामज़न कर देते हैं। सुभान अल्लाह अज़ीम, कितनी बड़ी बात है। अभी तो उसने कदम उठाया है, अपने घर से कदम उठाया है और उसको ये खुशखबरी, ये बशारत मिल जाती है कि जन्नत की राह पे चल पड़ा वो बंदा। हकीकत यही है ना कि जो इल्म दीन सीखने के लिए अल्लाह की खातिर निकलता है, तो जो अल्लाह की खातिर उठाए जाने वाले कदम होते हैं ना, वो कदम राह जन्नत की जानिब होते हैं। जो कदम भी अल्लाह के दीन के लिए उठा रहा है तो वो कदम वो जन्नत की तरफ ले जाने वाले कदम हैं। फ़रिश्ते
جو علم کی طلب رکھتے ہیں، ان کے طالب علم کے کام سے، کون سا کام؟ علم کا طلب کرنا، جو وہ علم کو طلب کرنے کے اس سے وہ نکلے ہیں، اس سے فرشتے خوش ہوتے ہیں. بتاؤ. اور اپنے گھر میں سے ہم اپنے والدین کی خوشی دیکھتے ہیں نا، اپنے اہل کی خوشی دیکھتے ہیں، اپنے خاندان والوں کی خوشیاں دیکھتے ہیں. تو ہم نے کبھی فرشتوں کی خوشیاں دیکھی ہیں؟ ہاں، فرشتے کب اور کہاں خوش ہوتے ہیں؟ تو جب بندہ علم دین کو سیکھنے کے لیے طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پھر علم دین سیکھتا ہے، اس کا یہ عمل ان کو اتنا خوش کرتا ہے فرشتوں کو کہ فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں. سمجھ ہے؟ اور پھر اس شخص کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ تو فرشتے جو ہے اس شخص کے سامنے جو علم دین کو سیکھ رہا ہے، کہیں حدیث کا درس لیتا ہے بندہ، کہیں جو ہے وہ مسائل اور فقہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی صحیح کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز اس کا علم بندے کو آتا ہے نا، تاکہ حرام سے انسان بچے، فرائض کو انجام دے. اسی لیے وہ اپنے قدم کو اٹھا رہا ہے نا دین کو سیکھنے کے لیے. تو اس علم کا آ جائے یہ سارے علوم تاکہ حرام سے بندہ بچے، تو جو قدم اٹھاتا ہے تو یہ عمل فرشتوں کو اتنا محبوب ہوتا ہے اور وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا کر کیا کہتے ہیں؟ آپ اس پر سر چل کر آئے، آپ کے مبارک قدم ہماری قیمتی قالین پر پڑ جائے تو اس کی قیمت مزید بڑھ جائے گی. سمجھ رہے؟ تو جب ہم خوش ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو مہمان کے کرام میں قالین بچھاتے ہیں. ہاں، اس طرح جب فرشتے ہمارے عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں نا تو اپنے دل میں ایسے طالب علم کے لیے محبت کی گدگداہٹ کو فرشتے محسوس کرتے ہیں، تو وہ خوشی سے وہ اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ اتنا خوش ہوتے ہیں. بلکہ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن جو ہے نا اس کا پیٹ خیر کی باتوں سے، یعنی دین کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے سے کبھی نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت ہی اس کی انتہا ہوتی ہے، اس کی منتہا ہوتی ہے. ہم سوچیں کہ بھئی ہم نے تو 2 سال کا کورس کیا ہے، ہم نے 5 سال عالمیت کی ہے، ہم نے 6 سال عالمیت کی ہے، بس ہو گیا. نہیں، وہ سیکھتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا خیر کی باتوں سے. ایک حدیث کو اس نے اگرچہ کئی بار سنا، پھر سنتا ہے، گویا کہ وہ پہلی بار سن رہا ہے. تو جو سچا طالب علم ہوتا ہے نا، جو مومن ہوتا ہے، اس کا پیٹ کبھی بھی خیر کی باتوں سے نہیں بھرتا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس شخص کی موت ایسی حالت میں آئے نا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے کیا فرمایا کہ جس شخص کی موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ صرف اس مقصد سے دین کے علم کو حاصل کر رہا تھا کہ اس کے ذریعے وہ اسلام کو پھیلائے، سمجھ رہے، دین کو پھیلائے، تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اور وہ فرق ہوگا درجہ نبوت، کہ اللہ نے اسے درجہ نبوت کی انہیں پوسٹ دیے اور یہ نبی والے درجے پر نہیں ہے. بس یہ 2 چیز کا گیپ ہوگا، ورنہ مرتبہ وہی ہوگا. کیوں؟ نبی نے کون سا کام کیا؟ نبی نے دین پھیلانے کا تو کام کیا نا. طالب علم جو ہوتے ہیں وہ دین کو سیکھ کر لوگوں کو سکھانے کے لیے اس مقصد سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی دین کو پھیلانے کے لیے، دین کا اسلام کو پھیلانے کے لیے دین حاصل کر رہے ہیں. یہی مقصد تو ہے نا. تو اللہ اتنا بڑا مرتبہ دے رہے ہیں کہ ان کے اور نبیوں کے درمیان میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، وہ درجہ ہوگا درجہ نبوت. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی گہری بات ہے، سوچ سکتے ہو. حضرت واصلہ بن اسقر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بھی طالب علم میں، علم کی طلب میں، جو بھی طالب علم کی طلب میں لگا رہے گا نا اور علم حاصل کر لیا اس نے، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. ایک تو طلب میں لگا تھا اور اس طلب سے اس نے علم کو کیا کر لیا؟ حاصل کر لیا. سمجھ رہے؟ تو اگر وہ علم حاصل نہیں کر سکا نا تو اس کو ایک اجر ملے گا. علم حاصل کر رہا تھا، سمجھ رہے، یعنی علم تو حاصل کر رہا تھا اور حاصل کرتے کرتے مر گیا. ابھی حاصل پورا نہیں کیا ہے، حاصل کرتے کرتے
چلا گیا تو اسے حاصل کرنے کا ایک اجر ملا، لیکن حاصل کرنے کے بعد اس کو علم کی طلب میں لگا اور حاصل بھی کر لیا، علم کی طلب میں لگا اور حاصل بھی کر لیا، تو اس کو ڈبل اجر۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی آپ سوچ سکتے ہو اللہ رب العزت نے طالب علم کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک روایت میں اماں عائشہ کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اماں عائشہ کیا فرماتی ہے؟ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص بھی علم دین کی طلب میں راہ مسافرت اختیار کرے گا تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا میں۔ سمجھ رہے؟ جنت کا راستہ اللہ آسان کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا رات میں تھوڑی دیر علم کا پڑھنا یا پڑھانا شب بیداری کرنے سے بہتر ہے۔ بندہ رات بھر جاگے عبادت کرے، اس سے بہتر یہ کہ بندہ علم کو سیکھے اور سکھائے۔ سمجھ رہے؟ یعنی دین کے علم کا سیکھنا اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سیکھیں گے اور بھی کہ علم کے مزید سیکھنے اور سکھانے پہ کتنی ساری فضیلتیں اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر فرمائی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک جگہ، اور صحابہ جو ہے وہ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینہ کے باہر ایک چبوترا ہے، اسے صفہ کہتے ہیں، تو وہاں بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون سا شخص ہے جو اس کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ بازار بتحان یا عقیق میں جائے، بہت بڑا بازار تھا اس وقت کا، اور وہاں سے 2 عمدہ اونٹنی بغیر کسی گناہ کے، یعنی چوری وغیرہ کے بغیر خرید کر لائے، بغیر کوئی قطع رحمی کے، جھگڑے لڑائی کے خرید کر لائے۔ سمجھ رہے؟ تو وہ عمدہ اونٹنیاں جو ہے، عرب کے لیے اونٹنی تو کتنی قیمت ہوتی تھی اس وقت، اور عمدہ اونٹنیاں، اور روزانہ وہ بھی، اتنا مال تو سب کے پاس نہیں ہے نا، بیچارے صفہ والے تو کتنے غریب ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ ہم اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا کہ ہم 2 اونٹنیاں اس طرح سے مہنگی اور خوبصورت اور عمدہ لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا صبح کے وقت میں مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیتوں کا سیکھنا یا پڑھنا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے، اور 4 آیتوں کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، یعنی جتنی تم نے احادیث یاد کری ہے، جتنا تم نے جتنی تم نے آیتوں کو یاد کرا ہے، جتنی آیتوں کو تم پڑھو گے، اتنی اونٹنیوں سے افضل ہے کہ تم اتنی اونٹنیاں خریدو، اس سے افضل ہے کہ تم ایک آیت کو یاد کر لو، سیکھ لو، سکھا لو۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی علم کا حاصل کرنا دنیا کے کمانے سے بھی، دنیا کا کمانا وہ قیمت نہیں رکھتا، علم کے حاصل کرنے کی وہ قیمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا عالم بنائے، عافیت کے ساتھ ایماندار اور مخلص بنائے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے مدد مانگے، اور ان تمام فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ اتنی بڑی فضیلت ہے طالب علم کی، اور ہمیں تو سچا طالب علم بننا بھی نہیں آیا۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے کہ جس طرح سے ایک طلب کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ علم سیکھنا چاہیے تھا، ہم علم نہیں سیکھ سکے۔ یا اللہ ہمیں وہ طلب عافیت کے ساتھ ہمیں پیدا کر دیجئے جو آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا انشاءاللہ۔ تو آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ طالب علم کی مزید کیا فضیلتیں ہیں اور ان کی کیا برکتیں ہیں۔ بڑی برکت ہے۔